बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुलाज़िमा शाम को रोज़ हमारे घर के कोनों में नमक छिड़कती और इसको अपने पैरों से फैला देती। इससे घर से बुरी चीज़ें भाग जाती हैं। पर सुबह जैसे आती वो सारा नमक जमा करके घर ले जाती और कहती कि हम गरीब लोग हैं, आपके तो काम का नहीं, अब ये नमक हमारे काम आ जाएगा। मुझे हैरानी होती कि ज़मीन से उठाकर नमक क्यों इस्तेमाल करती है, जबकि नमक तो इतना महंगा भी नहीं। फिर एक दिन इसने नमक जैसे ही उठाया तो मैं इस पर नजर रखने लगी। ये देखकर मेरी जान निकल गई। नौकरानी नमक तो हमारे ही। मेरी शादी काफी रईस खानदान में हुई थी। मेरे शौहर का पूरे गांव में एक नाम था, जिसके बायस हर कोई इनसे डरा करता था। यूं कहना ज्यादा मुनासिब था कि हमारा खानदान उस गांव पर हुकूमत करता था। मेरे मरहूम ससुर का भी पूरे गांव में रोब और दबदबा था। फिर इनके इंतकाल के बाद मेरे शौहर ने अपने अब्बा की छोड़ी हुई गद्दी संभाली। मेरे शौहर के किए गए फैसले हर कोई आखिरी मान लिया करता था। मैं भी काफी पढ़ी लिखी थी, इसलिए गांव की औरतें मेरे पास आया करती अपना इंसाफ करवाने, और मैं भी यकसर इंसाफ किया करती थी। कभी किसी बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बनाती। मेरी ये आदत मेरे शौहर को बहुत पसंद थी। वो मुझसे अक्सर कहते कि तुम जैसा इंसाफ करती हो मुझे बहुत पसंद है। तुम किसी की दिल आजारी भी नहीं करती और इंसाफ भी हो जाता है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर इनसे हंसकर कहती, आप भी तो बहुत अच्छे मुसन्निफ हैं। आपने भला कहाँ कभी कोई गलती की है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर खामोश हो जाते और फजाओं में घूरने लगते। इन्हें खामोश देखकर मैं बेचैन हो जाती, इनसे वजह पूछती तो वो मुझे बताने से इनकार कर देते। फिर मैं भी इन्हें ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं करती और अपनी जिंदगी में गुम हो जाती। ऐसे ही एक दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल भिजवा कर कुछ देर आराम करने की खातिर कमरे में लेटी थी, तब मेरे घर की सालों पुरानी मुलाजमा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बाजी, आप नीचे आए, देख लें नीचे कोई आपसे मिलने आया है। मैं जो सोने का इरादा रखती थी, मैं शदीद झुंझलाहट का शिकार हो गई और नीचे चली आई। तब मेरी नज़र अपने घर में मौजूद फटे पुराने कपड़ों में मलबूस इस मिस्कीन सी औरत पर पड़ी, जो हाथ जोड़े मेरे सामने बैठी थी। इस औरत के साथ एक बच्ची थी जो काफी खूबसूरत थी, जिसकी आंखें सुनहरी रंग की थी। मुझे उसकी आंखें देखकर किसी बहुत ही करीबी की आंखें याद आ गईं। मैं इस औरत को देखकर हैरान हो गई और फिर अपनी मुलाजमा से पूछने लगी, ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। मेरी बात सुनकर मेरी मुलाजमा मुझसे कहने लगी कि ये यही इसी गांव में रहती हैं जी, मेरी एक सहेली हैं। इसने ही मुझे एक बार जिक्र किया था, तभी मैंने इसे यहाँ आने को कहा। इस बेचारी का शौहर गुजर चुका है, इसलिए काम मांगने आई है। मुझे इस बदहाल सी औरत पर बुरी तरह तरस आया। मेरे दिल में पता नहीं क्या समाई, मैंने इस औरत के जुड़े हुए हाथों को खोल दिया और इससे कहा कि तुम मेरे घर मुलाजमत पर रह सकती हो। मेरी बात सुनकर इस औरत का सुर्ख सफेद चेहरा खिल उठा था। आंखों में अजीब सी चमक दूर आई। मैं उसे खुश देखकर खुश होती रही। दूसरे दिन से वो औरत मेरे घर पर मुलाजमत के लिए आने लगी थी। उसे आता देखकर मैं मुस्कुराने लगी। वो भी बड़ी आजिज़ी से मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैं उसके यूं ममनून होने पर शर्मिंदा होती जा रही थी। मुझे उसके साथ आई उसकी 6 साला बेटी पर काफी तरस आया। तभी मैंने उसे चंद नोटें थमा दी, जिस पर वो उस मुलाजमा की बेटी को बहुत खुशी हुई। मगर मेरी इस मुलाजमा ने अपनी बेटी के हाथों से पैसे छीनते हुए सख्ती से उसे डांट लगाई थी और मुझे वो पैसे वापस करते हुए कहने लगी कि हम मेहनत की रोटी खाते हैं, हमें ऐसे ही किसी से पैसे लेना गवारा नहीं। ये बात कहते हुए उसके लहजे में बड़ी ही रौनियत थी। मुझे उसका लहजा अजीब सा लगा। तभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने दिए पैसे वापस रख लिए। मगर मेरा ज़हन बुरी तरह उसके रवैये पर उलझा हुआ था। एक रोज़ मैंने अपने शौहर को उस मुलाजमत से मिलवाया। मेरे शौहर जो हर वक्त गांव वालों की खिदमत में मसरूफ रहा करते थे, उन्हें घर ठहरने की फुर्सत कम ही मिला करती। मगर आज जबकि वो घर पर थे, तब मैंने अपने शौहर से कहा था कि मैंने घर में एक नई मुलाजमा रखी है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर हैरान हुए। फिर मुझसे कहने लगे कि मुलाजमा रखने से पहले तुमने इसकी तफ्तीश तो करवाई थी ना।
ان کی بات سن کر میں کھسیانی سی ہو گئی، پھر ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں، میں نے اپنی پوری تسلی کے بعد ہی اسے رکھا ہے۔ پھر میں نے اپنی دوسری ملازمہ سے کہہ کر اپنی نئی رکھی ملازمہ کو بلوا بھیجا۔ میرے شوہر جو پھر کہیں اور جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، میں انہیں یہ کہہ کر متوجہ کروایا کہ یہ ہے میری رکھی ہوئی نئی ملازمہ۔ میرے شوہر نے میری رکھی ملازمہ کو دیکھا، اسے دیکھ کر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، نہ جانے کیوں میرے شوہر کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کسی ملازمہ کے سامنے تیز آواز میں بات کی تھی۔ وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے کہ میری گھڑی کہاں رکھی تھی، جبکہ ان کی گھڑی تو ان کے اپنے ہی سامنے تھی۔ میرے شوہر کو دیکھتے ہی میری ملازمہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا سر اس وقت جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ میں اپنے شوہر کی حرکت کے بارے میں سوچتی رہی اور الجھتی رہی تھی، جبکہ مجھے اپنی ملازمہ کی آنکھوں سے آنسو نظر ہی نہیں آئے تھے۔ پھر میرے شوہر اکثر رات کو لیٹ آتے اور مجھ سے اکثر اپنی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کرتے۔ میں سادگی سے انہیں اپنی ملازمہ کی ہر روز کی کارکردگی سنا دیا کرتی تھی۔ ہر صبح میری نئی ملازمہ ہمارے گھر جلدی آ جایا کرتی اور اپنی دھن میں کام کرتی رہتی۔ دوسرے ملازمائیں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ انہیں نظر انداز کر کے اپنا کام نمٹانے کی کوشش کرتی رہتی۔ مجھے اس کے ہاتھوں کا پکا کھانا بہت پسند تھا، اس لیے میں نے اس سے ہی کھانا پکوانا شروع کر دیا اور وہ بھی بخوشی ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی۔ مجھے اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کے ہاتھوں کا ذائقہ بہت پسند تھا۔ میں دور سے ہی اس ملازمہ کو دیکھتی رہ جاتی، کبھی مجھے اس کی بری قسمت پر بہت دکھ ہوتا، کبھی اس کی خوبصورت شکل دیکھ کر اس کے یوں بیوہ ہونے پر افسوس۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر گئی تھی۔ کچھ دن شہر رہنے کے بعد واپسی پر مجھے اپنی دوسری ملازمہ نے بتایا کہ میری رکھی گئی دوسری ملازمہ بڑی ہی عجیب سی ہے، شام ہوتے ہی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ کی بات مذاق میں اڑا دی، مگر پھر اس کی کہی بات کچھ دنوں بعد سچ ثابت ہوئی۔ اس شام میں اتفاق سے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ میری ملازمہ شام کو روز ہمارے گھر کے کونوں میں نمک چھڑکتی اور اس کو اپنے پیروں سے پھیلاتے ہوئے کہتی، اس سے گھر سے بری چیزیں بھاگ جائیں گی۔ میں اس کی منطق پر حیران ہو جاتی، کبھی کبھی مجھے اس کی جہالت پر ہنسی بھی آیا کرتی۔ میں اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہتی کہ تم جو کرتی ہو وہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہتی، آپ دیکھنا، کچھ ہی دنوں میں آپ کو میری بات سچ لگنے لگے گی۔ میں اسے اس کی منمانیاں کرنے دیتی اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، مگر صبح جیسے ہی اپنے گھر سے آتی تو وہ سارا نمک جمع کر کے گھر لے جاتی۔ مجھے اس کی مشکوک حرکتوں پر حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ شک بھی ہوتا تھا۔ میں اس سے اکثر پوچھتی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، تو وہ مجھ سے کہتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے تو کام کا نہیں، اب یہ نمک ہمارے کام آ جائے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرانی ہوتی کہ زمین سے اٹھا کر نمک کیوں استعمال کرتی ہے، جبکہ نمک تو اتنا مہنگا بھی نہیں۔ پھر ایک دن اس نے نمک جیسے ہی اٹھایا تو اس پر میری نظر رکنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، نوکرانی نمک تو ہمارے ہی کھانے میں ڈالتی ہے اور یہ سب کرتے ہوئے اسے تھوڑی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں جو اس کی محسن تھی، میں نے جو اس پر احسان کیا تھا، وہ میرے احسان کا بدلہ مجھ سے بخوبی دے رہی تھی۔ مجھے اپنی ملازمہ پر بے تحاشا غصہ آیا، جی تو چاہ رہا تھا اسے ایک تھپڑ لگا کر پوچھوں کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، کیوں ہمیں وہ نمک کھلاتی ہو، مگر میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ پھر ملازمہ نے نمک کونوں میں چھڑک دیا اور اسے پیروں سے پھیلانے کے بعد صبح اٹھتے ہی سمیٹ لیا تھا۔ پھر وہی نمک وہ دوسرے نمک میں ملانے لگی، تبھی میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی، مگر پھر خود کو تاثر چھپاتے ہوئے وہ ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی، مگر میں نے اسے اس بار رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ تبھی میں جھٹکے سے اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے موجود نمک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے سخت لہجے میں پوچھنے لگی، تم ہمارے کھانے میں یہ نمک کیوں ملاتی ہو؟
میری بات سن کر وہ پہلے تو بوکھلائی تھی، میری باتوں کی نفی کرنے لگی تھی۔ میں کیوں ایسا کروں گی جی؟ مگر پھر میرے کافی سختی سے پوچھنے پر مجھ سے کہنے لگی، یہ نمک میں سب کے کھانوں میں نہیں ملاتی ہوں، بس آپ کے کھانے میں ملاتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مزید حیران سی ہو گئی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ میں اس کی دیدہ دلیری پر سن ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اس ملازمہ کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی کہ بتاؤ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ اور اس نمک میں ایسا کیا ہے جو تم صرف میرے ہی کھانے میں ملاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی، ملکانی، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھنا ہے تو اپنے خاوند سے جا کر پوچھو۔ میں اس کی دوسری بات سن کر مزید سناٹے میں جا چکی تھی۔ وہ بھلا ہم دونوں کے معاملے میں میرے شوہر کو کیوں گھسیٹ رہی تھی؟ تبھی میں نے اس عورت کو ایک تھپڑ لگایا، جس پر وہ بری طرح تل ملا اٹھی اور زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں بھی اسے نفرت سے دیکھنے لگی اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی، بتاؤ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے مار دینا چاہتی ہے، اور وہ نمک جو گھر کے کونوں میں چھڑکتی ہے وہ کوئی معمولی نمک نہیں ہے، بلکہ اس میں زہریلی دوائی ملی ہوئی ہے، اور وہ نمک جب جب میرے کھانے میں پڑتا ہے تب تب میرے جسم سے میں قطرہ قطرہ زہر بھرتا ہے۔ میں اس کے انکشاف پر حیران تھی، مگر یہ بات میرے اب سمجھ میں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی تھی۔ تب اس نے یہ گتھی بھی سلجھا دی کہ وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہارا شوہر جسے تم بہت سلجھا ہوا صاف شفاف کردار کا انسان سمجھتی ہو، وہ ویسا بالکل بھی نہیں۔ تمہارا شوہر جو تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وہ ایسے ہی دعوے مجھ سے بھی کیا کرتا تھا، اور ایسے ہی مجھ سے بھی محبت کا دم بھرا کرتا تھا۔ میں اس کی گول گول باتوں سے الجھتی جا رہی تھی، وہ شاید مجھے الجھانا چاہ رہی تھی، تبھی پوری بات نہ کر رہی تھی۔ میں نے اس بار پھر اس سے سختی سے کہا، باتوں کو گھمانے کی بجائے سیدھی طرح سے بتاؤ کیا معاملہ ہے سب کچھ۔ پھر وہ مزید کہنے لگی، تمہارا شوہر میرا بھی شوہر ہے۔ تمہارے مرحوم سسر جو میرے چچا تھے، انہوں نے تمہارے شوہر کی مجھ سے شادی کروا دی تھی۔ شاید میری جائیداد کے لالچ میں تمہارے شوہر نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے محبت کا ناٹک کیا اور مجھ سے راتوں رات نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ مجھ سے ایسے جتاتا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو۔ میں بھی اس کی نثار ہو جانے والی ادا پر بری طرح مرتی تھی۔ اس سے محبت ہوئی تھی جو میں اس کی ہر جھوٹی سچی بات کو بھی سچ مان لیتی اور اس کی باتوں پر ایمان لے آتی۔ ایک رات تمہارے شوہر نے میرے سامنے چند کاغذ لا کر رکھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تبھی اس سے پوچھنے لگی تھی کہ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں۔ تب تمہارے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے نئے گھر کے کاغذ ہیں، میں نے تمہارے لیے ایک گھر خریدا ہے، ہم جلدی وہاں چلے جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہو چکی تھی، منٹوں میں نے نئے خواب بھی بن لیے۔ تبھی میں نے اس کے کہنے پر اپنے دستخط کر دیے اور وہ میرے دستخط کرنے پر بہت خوش ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسرے ہی دن آ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنا سامان باندھ کر اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں اس کے بدلے ہوئے رویے پر بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ مجھ سے بے رخی سے کہنے لگا کہ تم اس گھر سے نہیں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو چکی تھی، میری محبت کا دم بھرم ٹوٹ گیا تھا، توڑنے والا بھی میرا شوہر تھا۔ پھر میں نے مزید اسے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی اپنا سامان باندھ دیا اور گھر سے جانے لگی، مگر جاتے جاتے میں نے اس سے وجہ پوچھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں وہ اپنی ہی بیوی کو گھر سے نکال رہا ہے۔ تب اس نے مجھ سے بڑے ہی تضحیک آمیز لہجے میں ہنس کر کہا تھا، تم میری بیوی نہیں ہو، میری بیوی تمہاری جیسی جاہل عورت نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی تو ایک شہری لڑکی ہوگی جو پڑھی لکھی ہوگی اور میرے شانے سے شانہ ملا کر چلے گی۔ میں نے تم سے شادی صرف اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی تاکہ تمہاری جائیداد ہڑپ سکوں۔ اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بیگانگی پر تڑپی تھی، پھر میں اپنے چچا جان کے پاس بھی گئی، مگر میرے چچا نے مجھ سے منہ موڑ لیا، ایسے جیسے میں ان کا خون ہی نہیں ہوں۔
پھر انہوں نے مجھ سے شفافیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ میرے بیٹے نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ تمہاری جائیداد ہڑپ سکے، اور میرے بیٹے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ میں اپنی ذلت کو برداشت کرتی اس گھر سے چلی آئی تھی۔ پھر میں نے وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں اپنا بندوبست کر لیا تھا۔ مجھے پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، اس لیے میں لوگوں کے گھر برتن دھویا کرتی تھی۔ میں جو کئی کنال کی مالک تھی، لوگوں کے گھر ملازمہ بن کر اپنا پیٹ پالا کرتی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو میں اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی۔ میری قسمت نے تبھی مجھے روح فرسا کر دینے والی خبر سنائی۔ یہ خبر یہ تھی کہ میں اس شخص کے اولاد کی ماں بننے والی تھی جس نے میری روح پر بری طرح ضرب لگائی تھی۔ پھر میں جہاں نوکری کرتی وہاں سے بھی میرے کردار کو مشکوک ٹھہرا کر نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی وہی شخص تھا۔ اسی دن سے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی جس کی وجہ سے زندگی نے ہمیشہ مجھے ٹھوکریں ہی دی تھی۔ پھر اس دن میں نے بھی خود سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی تباہ کرنے والے شخص کی زندگی میں بھی یوں ہی خاموشی میں تباہ کروں گی۔ پھر میں چند سال گزرنے کے بعد ایک مقصد لے کر گاؤں واپس آ گئی تھی۔ گاؤں واپس آ کر مجھے خبر لگی کہ گاؤں کے چھوٹے مالک یعنی میرے شوہر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جلن اور حسد کا شدید جذبہ بیدار ہوا اور میرا مقصد واضح ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سب کے سامنے غربت کا رونا رویا، گاؤں والوں سے یہ کہا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، مجھے کوئی نوکری دلوا دو۔ پھر یہاں کی ایک ملازمہ نے مجھے تمہارا پتہ دیا۔ میں تو یہی چاہتی تھی اور تم نے مجھے ملازمت پر رکھ کر میری چاہت پوری کر دی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے زور زور سے اس کی سانسیں زور زور سے پھول رہی تھی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں اسے اس کی بہادری، سچائی اور پر شاباشی دیتی، پھر اس کی دکھ بھری کہانی پر روتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں جو بڑے ہی جوش و خروش سے اس سے نمٹنے کا سوچ کر آئی تھی، اب میں اتنی ہی رنجیدہ ہو کر واپس جا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی بے بسی اور میرے شوہر کی صفاقی نے توڑ دیا تھا۔ آج میری نظروں میں یہ فرق واضح ہو چکا تھا کہ جو کچھ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر جو بڑے انصاف پسند بنے گھومتے تھے، وہی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے۔ رات کے وقت جب میرے شوہر گھر آئے تو میں اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑی خلاؤں کو گھو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آ کر کھڑے تھے اور مجھ سے کہنے لگے تھے، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو، بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج ان کا شور بھی سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے ان کی بات پر اپنے پانیوں سے بھری آنکھیں ان پر گاڑ دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاید میرے شوہر پریشان ہو چکے تھے، تبھی گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگے، کیوں رو رہی ہو؟ تب میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ایک بے بس مجبور انسان رونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میری بات شاید میرے شوہر کو مذاق لگی تھی، تبھی وہ ہنسے اور مجھے کندھوں سے تھام کر کہنے لگے، تم بھلا کب سے بے بس مجبور ہو گئی؟ تم تو ہر شے کی مختار کل ہو، تمہیں بے بسی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ان کی لاپرواہی مجھے تڑپا گئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں بے بس ہوں، اور بے بس وہ عورت بھی ہے جو اس گھر کی مالکن ہونے کے باوجود یہاں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے، اور آپ اسے دیکھ کر بھی نظریں پھیرے ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آیا۔ تب وہ مجھے تیز لہجے میں کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس گھر کی مالکن صرف تم ہو اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، جس پر میں نے ہنس کر انہیں کہا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں، نہ ہی مجھے منافقت بھری زندگی جینا پسند ہے۔ اس لیے آپ مجھے یہاں سے جانے دیں اور جسے آپ نے فریب دیا ہوا ہے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ سے جگہ دے دے، کیونکہ وہ عورت نہ صرف آپ کی بیوی ہے بلکہ آپ کی بیٹی کی ماں بھی ہے۔ میں اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئی تھی اور خود کو دوسرے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ باہر میرا شوہر دروازہ پیٹتے رہ گئے، مگر میں نے اپنے دل کے دروازوں کی طرح وہ دروازہ بڑی مضبوطی سے بند کر رکھا تھا۔ پھر دوسرا دن نکلتے ہی میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے شہر آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے بچے اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کرتے، مگر میں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی۔ مجھے جو زہر ہر روز دیا جا رہا تھا
اس کا مجھ پر دھیرے دھیرے اثر ہونے لگا۔ مجھ پر کمزوری چھا گئی، میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑتے جا رہے تھے، مگر پھر میں نے شہر کے بڑے ڈاکٹر سے اپنے مرض کا علاج کروا لیا تھا، جس کے باعث آج میں زندہ تھی۔ اس دن میں ہسپتال سے واپس آئی، تبھی دروازے پر بھی مجھے اپنی ملازمہ ملی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں اس ملازمہ کی بات سن کر حیران سی رہ گئی۔ پھر میں اندر چلی آئی جہاں مہمان موجود تھے۔ میں اپنے گھر میں موجود مہمانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے گھر میں مجھ سے ملنے میرے شوہر اور ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی موجود تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا حلیہ اب ماسیوں والا نہیں تھا، بلکہ وہ مہنگے کپڑے پہنے کافی اچھی لگ رہی تھی۔ انہیں ساتھ دیکھ کر میرے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ تب میرے شوہر میرے پاس چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، تم مجھ سے شکوہ کر لیتی، لڑ لیتی، مگر یوں خفا ہو کر نہ آتی۔ میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں نے اپنے کیے کی تلافی کرنے کی خاطر اپنی پہلی بیوی کو بھی دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی پشت پر کھڑی اپنی سوتن کو دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس کا سر مارے ندامت کے جھکا ہوا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی جہالت میں اور اپنے انتقام میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں بھی تو اپنے شوہر کی طرح ایک گناہ کرنے جا رہی تھی، ایک بے قصور انسان کو سزا دینے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اب تم بھی مجھے معاف کر دو تاکہ میں اپنے آپ سے نگاہ ملانے کے قابل ہو جاؤں۔ میں نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے اندر اس کے لیے تھوڑی بدگمانی ابھی بھی باقی تھی، مگر مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور ان کے گھر کی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کو کافی معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی تھی، جو میرے لیے بہشت کی نشانی تھا، جو میرے بچوں کی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیتا۔ میری سوتا نے اپنی جہالت میں مجھ سے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی تو شاید زندگی بھر اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتی، اور میرا شوہر جو خود کو مصنف سمجھتے تھے، انہیں میں آئینہ نہ دکھاتی تو وہ ہمیشہ خود کو حق پر سمجھتے رہتے۔ اس لیے زندگی میں کچھ حقیقتوں کا سامنا بھی بڑی دلیری سے کرنا پڑتا ہے اور جذباتی ہوئے بغیر۔